یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 386. زندہ رہو. شمس کا ایک 14 پاٹ کا گنان ہے. آج میں آپ کو یہ گنان کا مطلب اور اس میں جو کچھ سمایا ہوا ہے میں آپ کو ظاہر کروں اس لیے کہ آج تک ہماری پرتھا یہ رہی کہ مشنری ہم لوگ جو ہیں واعظ کرتے ہیں گنانوں میں سے حضرت امام کے فرمان میں سے قرآن پاک میں سے حدیث میں سے اور دوسری بہت سی سورسز میں سے ہم لوگ اکٹھے کر کے موتی اور اس کا ہار بنا کے آپ کے گلے میں پہناتے ہیں. یہ بچے گھومتے ہیں مجھے پسند نہیں. کل بھی ایسا ہوا تھا. آج میں نے ایسا ارادہ کیا کہ جیسا چانس لگا میں آپ کو سارے گنان بھی بتاؤں کہ ہمارے گنانوں کے اندر دین دنیا کی کتنی باتیں ہیں. مولانا حاضر امام تک صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. گرپ شمس ماں باپ کا یہ گنان ہے. گنان نمبر 43 اور 52 پیج پہ ہے. جا کے پاچھم دیس نے کھنڈ عراق ماہے سنتر دی پمجار ہو جی گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے سے نے راج کرے سے دھنی مارو ہو جیو جی ناصر ناصر تو دئیت کلینگا پاچھمتھی دھنی او جی کھوڑ نوانو تارے آخریے تڑے جائے سے نہ جانو سین تارو جائے سے تب تجھے کون چھڑاوے ہو جیو جی. یہ ایک پاٹ ہے اس میں ورانی بھی ہے اور میں ورانی پھر نہیں پڑھوں گا. شمس کہتے ہیں کہ عراق کھنڈ میں شمس کے زمانے میں نور مولانا شاہ قاسم شاہ ہمارے امام تھے صلوات اللہ علیہ. اور اس وقت یہ جو آلموت کا سارا علاقہ جو آج ایران میں ہے اور آدھا علاقہ ابھی چلا گیا آذربائیجان کا رشیا میں مگر پھر شمس کے زمانے کے اندر یہ عراق کھنڈ کہا جاتا تھا. اور مڈل ایسٹ کو سیتر دیپ کہا. تو سیتر دیپ میں عراق کھنڈ کے اندر پشچم کی سائڈ میں ہندوستان کے ویسٹ میں ہے. وہاں ہمارا مولا بیٹھا ہے. پھر شمس کہتے ہیں گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے سے. اور وہاں بہت مزے ہوئیں گے کہ جہاں امام بیٹھا ہوئے راج کرے چھے دھنی مارو میرا مالک وہاں راج کرتا ہے. ورانی میں کہتے ہیں اے شیطان. دینت کا مطلب شیطان. دینت یعنی خدا کے ورودھی فورسز جو ہیں ان سب کو دینت کہا. اور اس گنان کے اندر آپ کو اور بھی معلوم ہوگا
के दैंस से मुराद क्या है? नास रे तू दैंस कालिंगा, पाछम थी धनी आवे, पश्चिम से यानी वेस्ट में से मेरा मौला आएगा, तू भाग जा और तेरी बर्बादी होवे। नास और नाश, यहाँ किताब के अंदर नाश है यानी भाग जा, लेकिन यहाँ बर्बादी की बात भी है कि तेरा नाश हो जाए। खून नवाणु तारे खुरिये तड़े जाए थे। नवाणु खूनी, शूनी एक डिवीजन का नाम है, यानी एक संख्या है कि जो आर्मी के अंदर होती है। इसका कोई एक बांधा हुआ आंकड़ा नहीं। जैसे कि अमेरिकन डिवीजन छोटा होता है, 20,000 आदमी का होता है। ब्रिटिश डिवीजन 32,000 आदमी का होता है। रशियन डिवीजन में 16,000 आदमी होते हैं। चाइना के डिवीजन के अंदर 18-17,000 आदमी होते हैं। हर कंट्री ने अपने अपने एक डिवीजन का अलग अलग आंकड़ा बना रखा, नंबर्स बनाए हैं कि एक डिवीजन में कितनी रेजिमेंट्स होंगे, कितनी प्लाटून्स होंगे, कितनी कंपनियां होंगे। तो शूनी एक आर्मी के डिवीजन की तरह से आप ले लो। एक पिरशम्मत के गिनान में है कि दैंस कालिंगा के पास 66 लाख रेगुलर आर्मी होएगी। 66 लाख का आंकड़ा देता है गुरप्रीत कि उसके 66 लाख। दैंस कालिंगा ना 66 लाख जोदा, सबड़ जोदारन पड़े। दैंस कालिंगा के 66 लाख रेगुलर सोल्जर होंगे और जब ये लड़ाई होगी तो वो सब के सब मैदान में आएंगे। रन पड़े यानी वो मैदान के अंदर आएंगे। और रन पड़े का जो कभी हम इडियोमेटिक फ्रेज ले में पंजाबी जबान में, तो उसका ये मतलब है कि मारे जाएंगे। तो 66 लाख उसकी रेगुलर आर्मी होगी। आज तक, अभी तक गुरप्रीत शम्मत को लगभग 800 बरस हुए, लेकिन 800 बरस से लेके आज तक किसी भी एक देश के इतने सोल्जर कभी नहीं हुए, अभी भी नहीं है। वस्ती के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके पास 38 लाख रेगुलर सोल्जर हैं। बाकी अमेरिका और रशिया उसके सामने बहुत छोटे हैं कि जहां 25-25 करोड़ आदमी की वस्ती है। फिर भी उनके पास, अमेरिका के पास 10 करोड़ आदमी भी रेगुलर नहीं, 10 लाख भी रेगुलर फोर्सेस नहीं, मगर जब जरूरत पड़ती है तो वो लोग रिजर्व में से बुला लेते हैं। लड़ाई के जमाने के अंदर इनके पास 30 लाख आदमी थे लास्ट लड़ाई के अंदर अमेरिका के पास, और लगभग 35 लाख जितने रशिया ने इकट्ठे किए थे। लेकिन अभी तक भी किसी लड़ाई के जमाने में भी या पीस टाइम में भी किसी भी देश ने 66 लाख की आर्मी नहीं बनाई। लेकिन 75-80 करोड़ की बस्ती वाला चाइना एक दिन 66 लाख आर्मी मैदान में लाएगा। तो पिशम्मत कहते हैं कि तेरी 99 खूनी लश्कर घोड़े की खुरियों के नीचे बर्बाद हो जाएगा। उस जमाने के अंदर, पिशम्मत के जमाने में टैंक नहीं थे, लेकिन घोड़े की खुरियों का इशारा उस तरफ किया है कि कुचले जाएंगे, कचरे जाएंगे। और फिर कहते हैं तब तुझे न जानू तारो सेन सिए मुखे जाए थे। इतनी बड़ी तेरी ताकत, इतना बड़ा तेरा लश्कर कहाँ चला जाएगा, छिन भिन हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। तब तुझे कौन छुड़ावे, फिर तेरे को छुड़ाने वाला कौन होगा। दूसरे पाठ में कहते हैं, है जी पाछम दिसने कंबल वाज से वाजते घोरा निशान हो जी
रण भवन में श्यामरो आंख दिलावे ने सेज खिलावे सुल्तान हो जियो जी। पाचम देश ने तंबल वाजते, वेस्ट में से, हिंदुस्तान के वेस्ट में से तंबल यानी बहुत बड़ा जो ढोल होता है कि जिसके ऊपर चोट लगने से लड़ाई की डिक्लेरेशन करते हैं। मतलब यह है कि लड़ाई की डिक्लेरेशन होगी। पश्चिम में से, वेस्ट में से वाजे थे घोर निशान और बहुत जोर की इस बात के आवाजें, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट्स खड़े होंगे। निशान फ्लैग को भी कहते हैं, मगर यहाँ वाजे थे घोर निशान यानी बहुत बड़ी अलामत है। निशान का मतलब साइन, बहुत जोरदार डिक्लेरेशन और साइंस पैदा होंगी। तरण तरण भवन में श्यामरो हाथ दिलावे। तीन तीन भवन के अंदर मृत्यु, पाताल और आकाश, ये तीन लोक में मौला हाथ दिलाएगा यानी आवाजें लगवाएगा, अनाउंसमेंट्स और डिक्लेरेशन कराएगा। पाताल से यहाँ मुराद समुद्र के नीचे जैसे कि सबमरीन्स और इस किस्म के दूसरे हथियार, जमीन के ऊपर और शस्त्र और लश्कर और आसमान के ऊपर एयरफोर्स, ये तीन भवन हैं कि जहां इमाम की तरफ से हाथ दिलाई जाएगी, लड़ो, लड़ाई की तैयारियां होंगी। ने सेजे खिलावे सुल्तान और मौला सारे जहान का सुल्तान कहलाएगा। है जी जाके चंचल चलित्र पवन रथ घोड़ा ने हाथीणु शाह शृंगारे हो जी ओ जी। छत्तीस आयुध लई नर नकलंक चढ़ते ने 14 भवन मां जय जयकार हो जियो जी। जाके चंचल चलित्र पवन रथ घोड़ा, चंचल बड़ा तेज, जो आराम से न बैठे, और चलित्र जिसकी स्पीड बहुत हो गए। पवन रथ घोड़ा, आसमान के ऊपर हवा के घोड़े जैसे कि जेट विमान। देखो पीरों ने किस तरह से आने वाली चीजों का बंधन बांधा है शब्दों के अंदर। वो जमाने के अंदर इंग्लिश तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड में भी नहीं थी 800 वर्ष पहले। रोमन बोलते थे, लैटिन बोलते थे। चंचल चलित्र पवन रथ घोड़ा, रेस्ट न मिले, बहुत तीव्र, बड़ा तेज, बहुत स्पीडी, और हवा के घोड़े, रथ घोड़ा यानी गाड़ियां, ये जेट एरोप्लेन के जिनकी स्पीड बहुत होगी। अभी जो कॉन्कोर्ड्स निकले हैं 2200 माइल एक कलाक की एरोनॉटिक माइल्स में उसकी स्पीड है, यानी जमीन की लगभग 3000 माइल एक कलाक की स्पीड हुई। हो सकता है कि जब ये वाकया यदि बनेंगे भविष्य में, कितने बरस बाद बनेंगे, पीरों ने जो कुछ भी लिखा है उसका ख्याल करो तो मुमकिन है उस वक्त 5000 माइल की स्पीड वाले एरोप्लेन या रॉकेट्सों में, इसके अंदर रथ घोड़े का नाम है तो आदमी होने चाहिए। रॉकेट्स में आदमी नहीं है अभी, लेकिन मुमकिन है फ्यूचर के अंदर आदमी रॉकेट्स में भी बैठे और स्पीड से जावे। 10,000 या 15,000 या 20,000 या 25,000 माइल की स्पीड में इंसान सफर आज कर रहा है, करता है। तो पीर ने कहा है हाथी उषा शनघारे, अपने हाथ से शनघार करेगा। हाथीणु यहाँ मतलब हाथ से किया हुआ। ये हाथीणु दीजे
हाथीणु दईने उगारो, बहुत से गिनानों के अंदर ये शब्द आते हैं कि हाथीणु दईने उगार जो, मतलब अपने हाथ की बख्शिश दे के मेरे को उठा लेना, मेरे को पार उतारना। यहाँ अपनी कुदरत से ऐसी बहुत सी नवी नवी शोध खोड़ की श्रृंगार करेगा। 36 आयुध लई नर नकलंकी जड़ से 36 किस्म के साइंटिफिक इस किस्म की डिस्कवरीज हुई हुए शस्त्र और हथियार लेके नकलंकी महाराज उस जमाने में जो कोई भी इमाम होगा मौला दुनिया के ऊपर चढ़ेगा। चढ़ना मतलब हमला करेगा या अपनी अथॉरिटी जमाएगा। 14 भवन में जय जयकार। 14 भवन यानी कोई ऐसी बाकी दिशा बाकी नहीं रहती कि जिसके अंदर कोई चीज भी कोई रही होवे। ऊपर नीचे आजू बाजू पाताल में चारों तरफ 14 भवन। ये 14 भवन 7 जमीन और 7 आसमान है, इनको भी हम 14 भवन कहते हैं। और ये जमीन के जो परत है इसमें 7 परत है। ये भी पॉसिबल है कि ये जमीन और इसका आसमान 2 और इस तरह से 7 प्लेनेट के आसमानों के साथ मिला के ये भी 14 भवन होता है। यानी पीरों के गिनानों में इस बात के इशारे हैं कि इस पृथ्वी के उपरांत सोलर सिस्टम में से और भी ऐसे प्लेनेट्स होंगे जहां से लश्कर और हथियार इस दुनिया के ऊपर आएंगे। है जी जाके नवनाथ ने सिद्ध 84 ने जोगणियों करे जय जयकार हो जी अजिया ने वजिया देवी चमर डरावे ने कमला कुंवर सिर छतर डरावे ओ जियो जी। अब पीरों ने ऐसे बंद बांधे हैं कि इन बंदों को समझाना और तोड़ना बड़ा मुश्किल है। गिनानों के अंदर से हमें मिलता है कि दैत कालिंगा, उसकी घरवाली का नाम सुरजा रानी है। अजिया वजिया उसकी 2 लड़कियां हैं और कमला कुंवर और एक और कुंवर है कमला और दमला। ये कमला कुंवर दमला कुंवर 2 उसके लड़के हैं, लेकिन कमला कुंवर बड़ा है और इसके सिर के ऊपर ये सभी जब नाश हो जाएगा तो कमला कुंवर के सिर के ऊपर तखत पे बिठा के उसको छतर देगा, यानी दुनियावी राज उसके हाथ में सुपुर्द करेगा। इसमें फिलॉसफी समझने की ये है कि दैत कालिंगा एक कोई व्यक्ति का नाम नहीं, दैत कालिंगा एक कौम या एक नेशन या एक फोर्स होगी। ये फोर्स या नेशन धर्म के खुदा के विरुद्ध अमल करेगी। इनका जो चीफ लीडर होगा उसको आप दैत कालिंगा के नाम पे कह सकते हो। और हमेशा पीरों ने गिनानों के अंदर इस तरह से बातें की हैं कि जिसमें स्टोरियां आवे और उसके अंदर बहुत से कल्पित आदमियों के, मगर वो कल्पना खोटी नहीं, उसके अंदर फिलॉसफी बिठा के ऐसा किया है। यानी कि मैंने जो मतलब निकाला है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा मतलब बिल्कुल सच्चा है, यही होना चाहिए। शायद 10 बरस के बाद कोई और भी ऐसा मिशनरी आवे कि जिसका मतलब मेरे मतलब के खिलाफ होता होवे, कोई और मतलब निकाल लेवे। मगर मैं जो कुछ समझा उसमें से जो कुछ थोड़ा सा मैं जमात खाने के अंदर पब्लिक में कह सकता हूँ, उसमें से मैं कहता हूँ कि दैत कालिंगा कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म दैत कालिंगा है। भले कम्युनिज्म शुरू हुआ रशिया में से,
لیکن کمیونزم آج جو چائنا میں ہے وہ کہیں بھی نہیں. رشیا کمیونزم میں سے نکل رہا ہے. 50-55 برس کے ایکسپیرینس کے بعد رشین لوگوں کو کمیونزم سے فائدہ نہیں ہوا. آج وہ آہستہ آہستہ کمیونزم کے سکرو ڈھیلے کر رہے ہیں اور واپس وہ کیپٹلزم کی طرف آ رہے ہیں. اس وجہ سے چائنا ان کے اوپر ایک قسم کا بلیم رکھتا ہے کہ تم لوگ ریویژنسٹ ہو. چائنا نے کمیونزم سیکھا رشیا سے اور رشیا نے کمیونزم سیکھا کارل مارکس سے. لینن نے پہلی پریزیڈنٹ شپ جب قبول کی رشیا کی اور بولشوازم کو اس نے اپنے اندر ملا کے یہ سوشلسٹ ریپبلک آف سوویت رشیا بنایا. اسٹالین، ٹولسٹوئے اور لینن یہ تینوں دوست تھے. کارل مارکس سے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا. زار کی فیملی نے پبلک کے اوپر جو ظلم کیے اور غریب بیچارے جو دکھی ہوئے ان کے کارن سے آپ ہسٹری کا بھی پڑھو رشیا کی تو آپ کو معلوم ہوئے. رشین ریولوشن پڑھنے جیسی چیز ہے اور یہ سب چیزیں جب تک نہیں پڑھو گے آپ کو گنانوں کا پتہ نہیں لگے گا اور گنانوں کی سینس نہیں آئے گی. اسی طرح سے آج چائنا کی ہسٹری بھی پڑھو، خاص کر کے چائنا کی گئے 500 برس کی ہسٹری ضرور پڑھو اور چائنا کی ماڈرن ہسٹری بھی پڑھو، کمیونزم بھی پڑھو. لیکن کمیونزم پڑھنے سے پہلے اسماعیلی مذہب پڑھو تاکہ آپ کمیونزم کے اندر جو کوشچن کھڑے ہوتے ہیں اس کے جواب دے سکو. نہیں تو کمیونزم کے اندر ایسے ایسے کوشچن ہیں کہ اگر مذہب سے آپ واقف نہیں تو آپ کو وہ منحرف کر دیں گے، پھرا ڈالیں گے. یہ کمیونزم کے اندر سب سے پہلی جو چوٹ لگائی گئی ہے وہ مذہب کے اوپر لگائی ہے. کمیونزم اینٹی ریلیجن ہے، اینٹی گاڈ ہے. یہی اسٹالین رشیا کا جو پریزیڈنٹ تھا یہ کہا کرتا تھا، لینن کے پاس سے سیکھ کے، لینن اس کا استاد تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ جو بائبل ہے اس کو جلا کے کافی بنا کے پینی چاہیے. اور کھڑے کھڑ انہوں نے بائبل جلا کے اس کے اوپر کافی بنا کے پی. یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا سے خدا کو نکال دیا ہے، کم از کم رشیا میں سے تو نکال دیا ہے. اب ہم انشاءاللہ کا شبد میرے اور کوئی ان کا رشین شبد نہیں ملا جو فیوچر کے اندر وہ کہا کرتے ہیں. وی ہوپ کہتے ہیں نا، ہم خدا کو آسمان سے بھی نکال دیں گے. نمرود بھی ایسا کہا کرتا تھا. نمرود نے اپنی ساری جتنی بھی اس کی سلطنت تھی وہاں زبردستی مذہب کو بند کر دیا. تمام مسجدیں، مندر، جماعت خانے اس زمانے میں جو کچھ بھی دھرم ستان تھے سب بند ہو گئے. اور کوئی بھی آدمی جب کوئی نماز وغیرہ یا کوئی بھی مذہب کا کام کرتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا. لوگ بہت ڈرتے تھے، نمرود کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا. نمرود بڑا طاقت والا بھی تھا، 6.5 فٹ کا سائز تھا اس کا، اور اس کی شریری طاقت یہ تھی کہ ایک شیر کے منہ میں اپنے 2 ہاتھ ڈال کے اس کا منہ توڑ دیتا تھا، پھاڑ ڈالتا تھا. نمرود بڑا خوبصورت بھی تھا. نمرود بہت بڑا علم والا تھا. بڑے بڑے عالم اس کے پاس آ کے جب دلیل کرتے تھے تو نمرود ان کو لاجواب کر دیتا تھا، وہ چپ ہو جاتے تھے. پیسہ بھی اس کے پاس بے حساب تھا، سلطنت بے حساب تھی، لشکر بے حساب تھا، علم بے حساب تھا، خوبصورتی بہت تھی، ہر طرح کی اس کے پاس خدا تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں تھیں. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سمجھ کے کہ میرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں، میرے جیسا شہزور کوئی نہیں، خوبصورت کوئی نہیں، علم والا کوئی نہیں، پیسے والا کوئی نہیں، لشکر والا کوئی نہیں، کوئی راجا میرا سامنا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ دیکھا کہ ہر لحاظ سے، ہر بابت میں میرے سامنا کوئی ہوتا ہی نہیں، میں خدا ہوں. استغفر اللہ. نمرود کا یہ دعویٰ ایسا بڑا، ایسا چڑھا، اور دنیا کے اندر زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمتے چھاوڑے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو مکھن مارنے والے
اس کو خدا ماننے والے، اس کی خدائی کا پرچار کرنے والے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے، اس کی سلطنت میں بے حساب لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب ایک دم ٹاپ کے اوپر معاملہ آ گیا تو نمرود نے ایک ٹاور بنایا، اتنا اونچا ٹاور بنایا کہ اگر اس ٹاور کے اوپر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو نہ وہ نیچے والا اوپر کو دیکھ سکے، نہ اوپر والا نیچے آدمی کو دیکھ سکے، اتنا اونچا ٹاور بنایا۔ اور ایک دن نمرود ایک تیر کمان لے کے اس ٹاور کے اوپر چڑھا، اس کو چڑھتے چڑھتے 14 دن لگے، اتنا اونچا ٹاور بنایا۔ اور اوپر جا کے اس نے آسمان میں ایک تیر مارا، بہت دور جا کے وہ تیر گرا تو اس کے اندر خون کے نشان تھے، شاید کسی پنچھی کو لگ کے گر گیا ہوگا، لیکن خون سے بھرا ہوا، لہو سے بھرا ہوا وہ تیر ملا۔ بہت خوشیاں کی، نمرود نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے خدا کو مار ڈالا۔ دیکھو تو صحیح، آسمان میں تیر مارا، سمجھا خدا کو مار ڈالا۔ خوشیاں کرو، سیلیبریٹ کیا، اور 40 دن تک اپنی ساری سلطنت میں یہ بات کی عید منائی گئی کہ میں نے خدا کو مار ڈالا۔ 2 برس پہلے امریکہ میں سے یہ ایک چیز نکلی ہے، دی گاڈ از ڈیڈ۔ اس کے اوپر تو بہت بڑی سٹوریاں ہوئی، بڑے بڑے چھاپے نکلے، ٹائم میگزین نے اسپیشل نمبر نکالا، گاڈ از ڈیڈ۔ آخر جب یہ نمرود کی پاور ایک دم ٹاپ پہ پڑی، اب کوئی اس کا سامنا کرنے والا نہیں، ایک غریب دنیا میں نظر آنے والا ایک نمالہ انسان، نہ جس کے پاس کوئی ہتھیار، نہ ایک چاقو، نہ چھری، کچھ نہیں، خالی ہاتھ، بلکہ ہاتھ بھی ایسے کہ جس کے اندر کوئی خاص طاقت نہیں تھی، دبلا پتلا ایک آدمی جس کا نام حضرت ابراہیم، نمرود کے دربار میں کھڑا ہے، جہو جلالی سے بھرا ہوا نمرود کا دربار، اور اوپر نمرود چھتری کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہاں نمرود اور حضرت ابراہیم کا سوال جواب ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ نمرود کی طاقت، نمرود کا رباب، اس کا پربھاؤ بڑے بڑوں کو کہاں پا دے، لیکن حضرت ابراہیم ایک جوان لڑکے کی عمر میں، صرف 20-21 برس کی عمر، اس کے سامنے دلیلیں کر رہے تھے۔ اللہ نے کہیں سے ایک مکھی بھیج دی اور وہ مکھی نمرود کے منہ پہ آ بیٹھی۔ آپ کو معلوم ہے مکھی کی ضد، مکھی جدی جانور ہے، جدھر سے بیٹھے آپ ایسا کرو، وہ ایسا گھوم کے پھر ادھر آ کے بیٹھ گئی۔ نمرود نے ایسا ہاتھ لگایا، وہ مکھی پھر آ گئی۔ نمرود نے پھر ایسا منہ کر کے ہاتھ لگایا، وہ مکھی گھوم کے پھر آ گئی۔ وہ مکھی اسپیشل بھیجی گئی تھی، اس کے لیے بہت ضدی تھی۔ نمرود کی خدائی کام نہ آئی، نمرود کا علم کام نہ آیا، نمرود کا لشکر کوئی کام نہ آیا، نمرود کی طاقت بھی کام نہ آئی۔ 8-10 دفعہ ایسا آیا، نمرود تھوڑا غصے ہوتا جاوے۔ اس بھرے دربار میں کہ جہاں اونچی سانس لینا بھی ایک گناہ تھا، حضرت ابراہیم کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ اس کے ہنسنے کو سب لوگوں نے، امیروں وزیروں نے، سب نے سنا، سب نے دیکھا، اور بڑے ڈر کی نظر سے دیکھا کہ ابھی یہ مارا گیا۔ لیکن سچائی ڈرتی نہیں، ابراہیم نبی تھے، نبوت کی طاقت تھی، خدائی طاقت تھی، خدا سچ ہے، حق ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز باطل ہے۔ زور سے ہنسے، اتنا ہنسے کہ خود نمرود کھسیانہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ کیوں ہنستے ہو؟ کہ ابھی تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تیرا لشکر، تیری طاقت، تیرا علم کہاں گیا؟ ایک مکھی کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا، تو ایک مکھی اپنے منہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ایسی لاجک تھی
یہ ایسی دلیل تھی کہ جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. آنکھیں نیچی ہو گئی، یعنی ہار مان لی، شرمندہ ہو گیا، سب کے سامنے اس کا پردہ کھل گیا کہ یہ خدا نہیں، ایک مکھی کے اوپر تیرا زور نہیں. بات بھی سچ تھی. غصے میں آ کے حکم کیا، لے جاؤ اس کو، آپ جلا کے اس کو پھینک دو اس میں. لوگ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے اور گوفند بنا کے آگ میں پھینکا، مگر آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہ سکی. بہت غصے میں آیا، مگر اس درمیان ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا. وہ بھی اسپیشل بھیجا گیا تھا. ایک مچھر کی اوقات کیا، انگلی میں آوے چٹنی بنا ڈالو، مگر یہ مچھر ناک میں گھسا، اندر چلا گیا، اور ہماری آنکھوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی ویکیوم جگہ ہے، وہاں جا کے اس نے گھومنا شروع کیا. اتنا درد ہوئے اس کو، اتنی پیڑا ہوئے کہ یہ ہاتھ مارے سر پہ تو وہ مچھر ٹھہر جاوے، ہاتھ مارنا بند کرے مچھر پھر گھومے. اسپیشل بھیجا گیا تھا، ایک مشن لے کے آیا تھا وہ مچھر، اس کھوٹے خدا کو نابود کرنے آیا تھا. پھر یہ مارے مچھر پھر ٹھہر جاوے. ہاتھ تھک گیا، دوسرے ہاتھ تھک گئے، غلام کو بلا کے کہا میرے سر میں مارو. سر میں مارے، یہاں تک کہ یہ چیز بڑھتی گئی، پریشر بڑھتا گیا، اور زور سے مارو، اور زور سے مارو، اور زور سے مارو. یہ چیز بڑھتی گئی. اپنے پاؤں کی جوتی نکال کے دی کہ یہ مارو. اپنے پاؤں کی جوتیاں کھا کے نمرود مر گیا. اللہ کی طاقت دیکھی، اپنے پاؤں کی جوتیاں اپنے سر میں کھا کے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ختم ہو گیا. ایسا ہی دینت کالنگا ہر زمانے میں ہوتا ہے. کبھی کبھی نمرود کی طرح، ہٹلر کی طرح ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ظاہر نہیں ہوتا اور کچھ برسوں تک چلتا ہے. ہر 150 برس، 1000 2000 برس، 5000 10 برس امک چیزوں کی سائیکل ہے جس کے اوپر آج میں بولنا نہیں چاہتا، نہیں تو میں بہت دور چلا جاؤں گا اور یہ گنان رہ جائے گا. دنیا کے اندر کمیونزم شروع ہو گیا، یہ بڑھتا جاتا ہے. آپ مجھے کسی دن یاد کرنا، کبھی میں مر بھی جاؤں گا تو میرے کلام اس کے اندر رہ جائیں گے کہ ہاں ایک ابو علی تھا جس نے ہم کو کہا تھا. آپ دیکھو گے 5 برس، 10 برس، 20 برس، شاید 30 برس، اور آنے والے 20-30 برس بہت خراب ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں. اکھی دنیا کے اوپر ادھرم بڑھتا جائے گا، ناستکواد بڑھتا جائے گا، گناہ، بدماشیاں، بدیاں، برائیاں، پاپ بڑھتا جائے گا، پڑے گا. میں آپ کو وارننگ دیتا کہ ان چیزوں کی طرف آپ دھیان نہ کرنا. بہت بندگی عبادت کرو اور اپنی اولاد کو بھی اپنے نزدیک بچا کے رکھو، ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہو. کمیونزم بہت بڑھے گا، خصوصاً کر کے چائنا کا کمیونزم. آپ اس میں پڑھو گے، آئے گا آگے. آج چائنا کے اندر 75 کروڑ کی بستی میں سب کے سب کمیونسٹ نہیں ہوئے. 4 برس پہلے کمیونزم کی طرف سے بہت اندر انٹرنل ریولیوشن نکالی گئی. اندر کلینلینس کی ہے اس نے، اور ان کا دینت کالنگا آج ان کا چیئرمین ہے. شاید اس کے بعد کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جاوے، مگر جو بھی ان کا چیئرمین ہوگا، جس کا حکم چلے گا، وہ دینت کالنگا ویکتیگت میں آ جاتا ہے، مگر سارا کمیونزم دینت کالنگا کی فورس ہے. ایک جگہ گنان میں لکھا ہے کہ اس کے 40 لاکھ دنیا میں ایجنٹس ہوئیں گے، چیلے ہوئیں گے
کہ جو لوگوں کا دل پھرائیں گے، مومنوں کا ایمان غلط کریں گے، لوگوں کو بھلا کے اپنی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے گا، ہندوستان کے اوپر چائنا حملہ کرے گا اور سارے ہندوستان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھے گا، سارا انڈیا چائنیز ٹائپ کا کمیونسٹ ہو جائے گا۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جو میموائرز ہیں اس کا 6واں چیپٹر، 10 پیجز آپ پڑھ جاؤ، اس کے اندر بھی یہ اشارہ ہے کہ ہندوستان میں جب کمیونزم آئے گا، اور صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں، تو وہ کمیونزم چائنیز ٹائپ کا ہوئے گا، رشین ٹائپ کا کمیونزم انڈیا میں نہیں آئے گا۔ چائنا اوپر ہے، ایک دفعہ اس نے ہندوستان کو ٹیسٹ کر لیا ہے، انڈیا کے اندر چائنیز انفلوئنس بہت بڑھ رہی ہے، کیرالا اسٹیٹ تو بالکل کمیونسٹ ہے ہی، سارا ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے گا۔ آپ سمجھنا کہ ابھی وہ چیزیں نزدیک آ رہی ہیں جو ہمارے پیروں نے کہیں اکھی دنیا مل کے چائنا کو ہلا نہیں سکیں گے۔ چائنا اتنا طاقت والا ہوگا کہ امریکہ بھی چائنا سے ڈرے گا، رشیا بھی ڈرے گا، اور باقی راج کی تو کوئی قیمت نہیں۔ چائنا کے سامنے رشیا ایک چھوٹے سے بچے جیسا ہے، ابھی بھی اور ہوئے گا اور بھی۔ رشیا، سارا یورپ، امریکہ، اکھی دنیا اس کے ساتھ ان کے الائز مل کے چائنا کے سامنے لڑیں گے۔ چائنا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آج 10 برس ہوئے ہیں، 12 برس، ویتنام کے اندر لڑائی چالو ہے، امریکن لوگوں کے دانت نکل گئے ہیں، امریکن لوگوں کو اپنی ناک بچانے کا رستہ نہیں ملتا۔ چھوٹے سے دیش کے اندر، چھوٹے سے دیش کے سامنے اتنی بڑی امریکہ کی طاقت لڑ رہی ہے۔ امریکہ چاہے تو بھی ایک ایٹم بم کر کے خلاص کر دے رہے، لیکن امریکہ کی یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایٹومک وارفیئر کو چالو کرے اور وہ سچا نہ بھی ہو۔ اس کے لیے میں وہ ٹائم نکالا ہے مگر بولوں گا نہیں، پر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 برس سے چھوٹے، ان کی زندگی کے اندر یہ ٹائم ضرور آ جائے گا۔ شاید میرے جیسی عمر والے کو بھی یہ ٹائم مل جائے، پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے کہ 50 برس کی عمر کے لوگ بھی یہ ٹائم کو دیکھیں ضرور۔ اور وہ ٹائم دنیا کی آپا دھاپی کا ہوگا۔ کیسی آپا دھاپی؟ کہ کوئی کسی کا نہیں رہے گا، ماں روتا ہوا بالک چھوڑ دے گی۔ اب یہ بنگلہ دیش کے اندر گئے برس جو کچھ بھی بناؤ بنے، اس کے اندر کھانا کھانے کے لیے عورتوں نے اپنے برس 1.5 برس کے بچے 1 روپے میں بیچ ڈالے ہیں، صرف 1 روپیہ۔ آپ کے 10 مکوٹے سے بھی کم، ایک بچے کی قیمت۔ یہ چیزیں تو اور بھی ہوں گی، بڑھیں گی، اور اتنا یہ ہو کار بنے گا کہ اس کے اندر ایمان سلامت رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جب اس کالنگا کا زور بڑھے گا، بڑھ رہا ہے۔ 40 لاکھ بینک کالنگا ناچے، لاگی 40 لاکھ بینک کالنگا ناچے، لاگی تو اس میں ایک شبد میں بھول گیا ہوں کہ من ڈولاؤ سے بھی مومن کا لائن نام مگر کوئی اور لفظ ہے، فرمایا کہ لوگوں کا، مومنوں کا من ڈولائے گا، لوگوں کا دل ڈولائیں گے۔ 40 لاکھ چیلے یعنی ایجنٹ، یہ بینک کالنگا کمیونزم ہے۔
कम्युनिज्म जाके पाचम देश में खंदा रात माहे जाके पाचम देश में खंदा रात माहे। यानी मौला के सदरदीन जबकि समझ का टाइम था, इराक खंड के अंदर पश्चिम देश के अंदर मौला रहते हैं और वहां से इमाम का ये दल आएगा जाके पाचम देश में खंडा रात माहे। आज मेरा ठिकाना नहीं, पाठ भूलता जाता हूँ। फिर फरमाया दूसरे पाठ में ये सारा जिनान गुरपीर सदरदीन, गुरपीर हुकम्मत, गुरपीर हकीकतुद्दीन के कलेक्टिव जिनानों में से निकाल के मैं आपको टुकड़े टुकड़े बयान करता हूँ, इसलिए कि हमको आने वाले टाइम से तैयारी रहे और पीरों ने हमें 500, 700, 800 वर्ष पहले हमको ये जिनान फरमाए हैं। घर सर्वधायो पिया बहु रंग हो राज कर से धनी मारो हो जियो जी नासर नासर तुम दैत कलिंगा सातमती धनिया तुझे कौन छुड़ावे हो जियो जी। तुरजा रानी कालिंगा की घर वाली, इन दोनों का आपस में यह संवाद होता है। इस संवाद के अंदर बातें चीतों के अंदर पीर को कहना चाहते हैं, वो कह देते हैं कि कालिंगा का कैसा जोर और ताकत होगी, लेकिन अंजाम उसका खराब है। आने वाले 20-30 बरस दुनिया में बहुत खराब है, बहुत। मैं आपको सिर्फ एक ऐसी बात बताऊं जो शायद आप में से किसी ने अंगत तौर पे देखी सुनी भी हो गई। मैंने आंखों से देखी, कानों से सुनी, हाथ से मैंने लिखी भी है। 29 अगस्त, यही महीना जो भी चलता है, आज 24 अगस्त है। 29 अगस्त 1948 दारुस्सलाम का जहाँ उपांगा जमा खाना है, ये सारी जगह खाली जगह थी। इसको क्लब ग्राउंड कहते थे। रात को 10 बजे मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सैयदुल्लाह अलैह माता सलामत को लेकर मंडप में आए। दुनिया में मौला की तबीयत अच्छी नहीं थी और मौला बहुत दिनों से दीदार नहीं दिया था, तो रात को 10 बजे दरबार जैसा भरा गया। 10 बजे सरकार आए, बहुत दुआ की जमात से। इब्राहिम नक्कू को बुला के, काउंट इब्राहिम नक्कू, सरकार ने फरमाया मेरा फरमान सुनाओ। बहुत लंबे फरमान, ये भाग जो मैंने अभी जिक्र करना है आपको चौपड़ी में नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ, क्योंकि बात चीजें न लिखी जाए अच्छी है। उस दिन ये फरमान भी हुआ कि तुम मच्छरदानियों में सोया करो। सरकार ने काउंटेस रेणुकी बाई सुंदर जी को पूछा, काफी सुंदर जी की काउंटेस को, कि एक मच्छरदानी भला कितने की आती है?
تو اس نے کہا کہ خدا ہم 40 شلنگ لگتے ہیں. تو ماں باپ نے ایسا کہا کہ بہت سے غریب لوگ کہ 5-7 بچے ہوں گے اور وہ 5-7 کے 10 مچھردانیاں لے لیں, ان کی سختی نہیں, لیکن تم مچھردانی میں کیوں نہ, اور اگر تمہاری سختی نہیں ہے مچھردانی لینے کی پھر بھی لینا, میں وہ پیسے 10 میں لکھوں گا. بہت سے فرمان کیے, بڑے لمبے فرمان. سرکار فرمایا پاکستان بن گیا ہے, اللہ نے بنایا ہے, مگر ایک بات میں تمہیں ضرور کہہ دوں کہ جس طرح گئی لڑائی ہوئی ایسے ہی دوسری لڑائی بھی ضرور ہوئے گی. انیویٹیبل 2-3 دفعہ پکار کے کہا, انیویٹیبل یعنی چھٹکارا ہی نہیں اس کے بغیر, وہ ہونے والی ہے, لازم ہوئے گی. گئی لڑائی کے اندر تم کو یہاں کوئی تکلیف پڑی؟ وارث عبداللہ حسن جان کی اس وقت کاؤنسلنگ تھے تو خدا بند کھانے پینے کی بہت تکلیفیں پڑی. کا فرمایا کیا پڑی؟ یہاں تم کو بٹر ملتا تھا, سب ملتا تھا مگر مہنگا ملتا تھا, اس میں کیا ہوا؟ میں سوئٹزرلینڈ میں 4 برس پھنس گیا تھا بولتے ہیں, اور وہاں جو ہم پاؤں کھاتے تھے اس پاؤں کے اندر لکڑی کا بھوسا مکس کر کے پاؤں بناتے تھے کیونکہ آٹا پورا نہیں ہوتا تھا. یاد کرے تو ماتا سلامت کو پوچھتے ہیں تو بولی ہاں اس کے کارن سے تو آپ کو پیٹ کی بیماری ہوئی. آٹے میں لکڑے کا بھوسا مکس کر کے سوئٹزرلینڈ میں پاؤں لوگ کھاتے تھے. تم کو یہاں ایسا پاؤں ملتا تھا؟ دوسرا ہم کو تو بہت اچھا ملتا ہے. دودھ ملتا تھا, ہاں. فروٹ ملتا تھا, ہاں. تو تم کو سب کچھ ملتا تھا, لیکن ہم لوگوں کو بڑی تکلیف تھی. صاحب نے اپنی اور بھی بہت سی تکلیفیں بیان کی کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, 8 دن میں 1 دفعہ موٹر چلاتے تھے, کارن کہ اس کا ایسنس نہیں ملتا تھا, راشن تھا. مگر یہاں تم لوگ بہت خوشی رہے. دیکھو تیسری لڑائی ہوگی, ضرور ہوگی, ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی, ساری دنیا. پاکستان اور ہندوستان بھی بچیں گے نہیں, ایسا امید تھی. لیکن یہ جو ٹراپیکل افریقہ ہے, ٹراپیکل افریقہ, بلیک افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کا فرمایا یہ 2 جگہ لڑائی سے بچ جائیں گی. ساری دنیا لڑائی کی لپیٹ میں آئے گی, کوئی دیش نہیں بچے گا مگر ٹراپیکل افریقہ اور ساؤتھ امریکہ. میرے کام سنے ہوئے میں نے فرمان لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جس طرح گئی لڑائی کے اندر تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بم نہیں گرا, کوئی اور کی بات نہیں ہوئی, کھانے پینے کی تکلیفیں ہوئی, ہمیں فرمایا اس کا کیا ہے. یہ جگہ اور ساؤتھ امریکہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یعنی دنیا کے اوپر جو چاروں طرف تھوڑی آگ لگی ہوئی ہے, یہ بھڑکے تو ہوئیں گے, لیکن ان بھڑکوں سے پہلے اتنا ناستک واد بڑھ جائے گا کہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور لوگ کئی روئیں گے کہ ان کی اولاد کا ایمان سلامت نہیں. اس کے لیے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خوب تسبیحاں نکالو. ہر بندگی کے اندر اپنی اولاد کی سکھ شانتی پہلی یہ چیز سے اس کا ایمان سلامت رہے. ہمارا ایمان سلامت راکھ جو دیکھی اتریے پہلے گرے
آج چھوڑ لیا. میں نے جان بوجھ کے کرا کیونکہ پھر شاید ایسا موقع مجھے تھوڑا ملے کہ گئی ساری اچھی سیریز کے ساتھ اس کو میں لگا سکوں, گیپ نہ ہو گئے. اس کے لیے میں نے آج یہ چیز لی, مگر یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے. میں نے جہاں جہاں سے اٹھا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ میں نے سمجھایا. اس امام کے بارے میں دنیا میں بہت بناؤ بنیں گے, ادھرم بڑھے گا, مصیبتیں بڑھیں گی, دکھ بڑھیں گے. اپنی دنیا کی جو سمپتی ہے, یعنی آپ کی دنیا کی جو دولت ہے, آپ اس کو ایک جگہ نہیں رکھ سکو گے اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح سے جو سنتان ہے, سنتتی, اولاد کو بھی ایک جگہ مت رکھنا, کیونکہ جو وقت آنے والا ہے ہمیں معلوم نہیں. اور ہماری حالت ایسی ہے گزارو کہ اگر امام ہم کو کبھی چھوٹا سا اشارہ کرے تو ہم چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا چڑھا کے غیروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم کو لابھ تھوڑا ملتا ہے, غیر لابھ زیادہ لے جاتے ہیں. کارن کہ ہماری قوم کی اور خاص کر کے افریقہ جماعت کی ایک بہت بڑی خصلت یہ ہے کہ ہمارا مغز کم چلتا ہے, زبان زیادہ چلتی ہے, بہت چلتی ہے. ہمارا کان ایک ہو گیا ہے, زبانیں دو ہو گئی ہیں. حالانکہ اللہ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے, لیکن ہماری زبانیں تو 10-12 ہو گئی ہیں. اور کان 2 کے 2 شاید وہ بھی آگے آگے کام کرتے ہیں. ہم سنتے تھوڑا ہے, بولتے بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے دھنی نے دیکھ لیا کہ ابھی یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ میں ان کو کہوں وہ اچھا نہیں. اور پیروں نے جو کہا ہے وہ ایسے مگم میں کہا ہے کہ اس کو سب لوگ پڑھتے ہی نہیں, اس لیے چوپڑیوں میں پڑھا اچھا ہے. آپ کو کیا فرصت ہے, آپ کو فرصت کی طرح چوپڑیاں پڑھنے کی. مگر پیروں نے سب کہا ہے, وار دیا ہے, وار دوپہر کا ٹائم دیا ہے, گرووار بتایا ہے, تاریخ دی ہے, مہینہ دیا ہے, سال دیا ہے, ٹائم دیا ہے, کس امام کے بارے میں ہوگا وہ بھی دیا ہے, سب کچھ بتایا ہے. اور حضرت امام بالکل چپ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت کے کان تک وہ بات پہنچ جانی چاہیے. کیونکہ امام کا یہ اصول ہے, یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی حجت پوری کر دیتا ہے. مشنری حجت ہے, حجت پیر ہے, حجت اعظم پیر ماں باپ ہے. پیر کے ہاتھ کے نیچے ہم ان کے پاؤں کی جھولی خاص ہیں. یہ مشنری سب جگہ جاتے کوئی بولتے ہیں جیسا جیسا جس کا ٹاپک ہوتا ہے. کوئی مشنری مسنگے جیسا تھا فرمایا, کوئی مشنری کیلے جیسا ہے, کوئی اناناس جیسا ہے, کوئی لیمبو جیسا ہے, کوئی آم جیسا ہے. ادھر محمد نے لکڑی رکھ کے فرمایا کہ سب کا مشن ہے, سب میرے بغیچے کا فروٹ ہے, سب کا سواد جدا جدا ہے. مگر میں اپنا فرض پورا کروں. آنے والے ٹائم میں یہ 20-30 برس سینچری کا اینڈ ہوئے, 2000 سن آئے, اس کے اندر اتنے بناؤ بنیں گے, ایسی باتیں بنیں گی تو رات کو سو ہوں گے, کل صبح کوئی اچرت چیز ہو جائے تو تعجب کرنے کی کوئی چیز نہیں. ان بناؤ کے اندر, اچھی دنیا کے اندر ایک بھی دیش ایسا نہیں ہوئے گا کہ 2-4 برس سے جاتی اس دیش میں شانتی ہوئے. ایسا ایک بھی دیش دنیا میں نہیں رہے گا. شاید ہنزا رہ گئے تو, مگر وہ ہنزا 13-14 ہزار فٹ اونچا ہے, نہ ادھر پیسہ ہے, نہ بینک ہے, نہ ادھر دکانیں ہیں. اس کے لیے یہ گڑبڑ وغیرہ ادھر ہے ہی نہیں. نہ ظاہر کا چلن ہے, نہ ڈالر کا چلن ہے, کچھ بھی نہیں. وہاں سکھ شانتی ہے, مگر وہاں ہم رہ نہیں سکتے, وہاں ہم جا بھی نہیں سکتے. اچھی دنیا کے اندر 2-4 برس سے جاتی سکھ شانتی کدھر نہیں رہے گی. تو بھاگ کے ادھر بیٹھیں گے جہاں سکھ شانتی جدھر آگ نہیں, وہاں جا کے بیٹھیں گے. تو تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے کہ وہ آگ کھستی ادھر آ گئی, تو پھر اپنا لبا کا پوٹلا اٹھا کے ادھر چلے جاؤ کہ جہاں آگ پھیل گئی ہے. نیکسٹ 20-30 ایئرز ہمارا یہ حال رہے گا. اس کے اندر ایمان کو سلامت رکھنا ہے. کم کہ جو ایمان گیا تو سب گیا. اگر ایمان سلامت ہوگا تو سب کچھ رہے گا بھی اور چلا جائے گا تو واپس بھی آئے گا. لیکن ایمان کا خیال رکھو, ایمان رہے اور سوارتی نہ رہے. کٹمب میں, قبیلے میں, جماعت میں, نعت میں, بزنس میں
سب جگہ صلاح سمت رہے، محبت پریم رہے، اس چیز کا خیال رکھو، اور جو کچھ بھی اپنے اوپر فرض ہے کوئی بھی قیمت اپنے فرضوں کو پورا کرو، پورا کرو، مولا سے ہمیشہ دعائیں مانگو اور تسبیحیں نکالتے رہو۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی بلا آ جائے، چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو یا اللہ کی تسبیح نکالو، کوئی بڑی تکلیف آ گئی تو یا اللہ تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یہ تسبیح نکالو۔ خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی بلا آ گئی تو مولانا سلطان احمد کا کہتے ہیں یا رب بلا بجردا بحق کے شاہ مرزا، یہ تسبیح نکالو۔ سگورا کاؤنسل ہے، میں نے یہ آپ کو بات سنائی ہوئی ہے کہ سگورا کاؤنسل کے ہاتھ کے نیچے پانڈا ایک گام ہے، وہاں دھرتی کمپ آتا تھا، تو مولا نے اس کے لیے کہا کہ تم یا اللہ تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یہ تسبیح نکالو۔ وہ دھرتی کمپ بھی بند ہو گیا، جب یہ تسبیح بند کرتے ہیں دھرتی کمپ پھر آ جاتا۔ دھرتی کمپ بھی ایک بلا ہے۔ ایسی بہت سی تسبیحیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے دی ہوئی ہیں۔ ہماری دینی جو دعا تھی اس کے اندر بھی بہت سی تسبیحیں ہیں، سبحان اللہ، شکر اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے، 33 جانے سبحان اللہ کے، 33 جانے الحمدللہ کے، 34 جانے اللہ اکبر کے۔ گھر کٹم قبیلے میں صلاح سمت رہے، جھگڑا بگڑا نہ ہوئے، کروڑ کی سمت نہ ہوئے، اس کے لیے یہ تسبیح رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو بتائی تھی، اور بی بی فاطمہ کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح نکالو، اور اپنے من کے سجارے اور خوشی اور شانتی کے لیے سلوات کی اچھی کوئی دوسری تسبیح نہیں۔ سلوات کی جو تسبیح ہے وہ من کو سجارہ دیتی ہے، من کے منظارے کو دور کرتی ہے۔ صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحاں سلوات کی پڑھو، دنیا کی کوئی بھی اچھی مراد مانگنی ہے آپ مانگو، انشاءاللہ مولا وہ پوری کرتا ہے۔ مولا کا ذکر کرو، خود اس کو یاد کرو۔ جماعت خانے میں بھی آؤ پہلے تو تسبیحاں نکالو، مولا سے عاجزیاں کرو، لیکن سب سے پہلی چیز آنے والا خراب ٹائم جو ہے، جس کی وارننگ مل چکی ہے، اس میں ہمارا ایمان سلامت رہے، بال بچوں کا ایمان سلامت رہے، اور اس کے لیے محنت بھی کرتے رہو، انشاءاللہ کچھ آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقت کی سمجھ دے رہے، بلائے آفت سے مشکلیں دفاع دور کرے، دشمن آپ کے دفاع کرے، مولا فرمان بردار مومن بنا دے، بس شکریت میں پورا رکھے، حقیقتی سمجھ دے رہے، کتم قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سمت محبت دے رہے، جان مال میں برکت دے رہے، آل اولاد میں برکت دے رہے، روزی رزق میں برکت دے رہے، تندرستی میں ایمان میں برکت دے رہے، آبرو عزت سلامت رکھے، مولا اپنی چھتر میں پناہ میں اپنے ہمیشہ دامن میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔